खुदावन यसु मसीह में अजीज़ो शालोम अलैकुम खाबरीन बारुख याशवा हामशख आप सबकी सलामती हो। खुदावन यसु मसीह मुबारक है। मेरा नाम पास्टर आफ्ताब अनवर है और मेरा तौलक मसीहानिक कांग्रीगेशन पाकिस्तान के साथ है। हमारे साथ रहें, बाइबल मुकद्दस के साथ जुड़े रहें और खुदावन यसु मसीह में बने रहें। जितने मुकद्दस अब्राहम के कदूस व बरहक वाहिद खालिक यहोवा हमारे खुदा को अजीज रखते हैं, उनके लिए कहानी बरकत। यबरखा यावे व यश मरेखा, बरकत दे तुझे यावे और महफूज रखे तुझे। यार यावे पनाह वलैखा व यखूने खा, चमकाए यावे अपना चेहरा तुझ पर और मेहरबान हो तुझ पर। यस्सा यावे पनाह वलैखा, मतवज्जो करे यावे चेहरा अपना तेरी तरफ। व यासेम लखा शलोम, और बख्शे तुझे शालोम। याशवा हामशक के नाम से आमीन। हालेलुया। अजीजों, आज फिर हम अब्रानियों के नाम खत पालूस रसूल ही ने लिखा के मौजू पर एक तीसरी वीडियो पेश करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। अब्रानियों के खत और मुकद्दस पालूस रसूल में मिलान हिस्सा स्वयं। इस मौजू पर पहली दो वीडियोस में हमने अब्रानियों के खत के बारे में 24 शहादतें और उनकी तफसीलात पेश की थी, जो कुछ यूं थी: कलीसियाई तारीखी शहादतें, नंबर 2 रसूलों और यरूशलेम की कलीसिया की शहादतें, नंबर 3 अब्रानियों के खत के मतन की शहादतें। जो हमने दूसरी वीडियो आपकी खिदमत में पेश की थी, उस वीडियो में पॉइंट्स नंबर्स 14 और 20 की मजीद तरतीब और वजाहत की जरूरत है, जो पेशे खिदमत है। अब्रानियों के नाम खत पालूस रसूल ही ने लिखा के मौजू पर दूसरी वीडियो के पॉइंट्स ये थे। 14वां पॉइंट जिसपे मजीद वजाहत की जरूरत है, पालूस रसूल अक्सर जिन्हें खत लिखता है उनसे अपने लिए दुआ की दरखास्त करता है। बेरिया मोहब्बत और साफ दिली की बात करता है। इसके लिए आप देखें हमारे साथ फिलेमोन पहला बाब और उसकी 22वीं आयत। इसके सिवा मेरे लिए ठहरने की जगह तैयार कर, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हारी दुआओं के वसीला से तुम्हें बख्शा जाऊंगा। दूसरा थस्सलुनीकियों 3 बाब और उसकी पहली आयत। गर्ज ए भाइयों, हमारे हक में दुआ करो कि खुदावंद का कलाम ऐसा जल्द फैल जाए और जलाल पाए जैसा तुम में। पहला थस्सलुनीकियों 5 बाब 25 आयत। ए भाइयों, हमारे वास्ते दुआ करो। कुलसियों 4 बाब 3 आयत। और साथ साथ हमारे लिए भी दुआ किया करो कि खुदा हम पर कलाम का दरवाज़ा खोले, ताकि मैं मसीह के उस भेद को बयान कर सकूं जिसके सबब से कैद भी हूं। तो यहाँ पे अजीजों आप देख रहे हैं कि पालूस रसूल अपने खतूत में ये दरख्वास्त करता है कि मेरे लिए और हमारे लिए दुआ की जाए। इसी तरह इसके साथ आप देखते हैं बेरिया मोहब्बत और साफ दिली की भी पालूस रसूल अपने खतूत में इनका भी जिक्र करता है। पहला तिमोथियस पहला बाब 5 आयत। हुक्म का मकसद ये है कि पाक दिल और नेक नियत और बेरिया ईमान से मोहब्बत पैदा हो। अमाल 23 बाब और उसकी पहली आयत। पौलुस ने सदर अदालत वालों को गौर से देखकर कहा, ए भाइयों, मैंने आज तक कमाल नेक नीति से खुदा के वास्ते उम्र गुजारी है। और यही बातें यानी दुआ हमारे लिए करो, मेरे लिए दुआ करो
اور پھر بے ریا محبت اور صاف دلی کا ذکر عبرانیوں کے خط میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول کرتا ہے. عبرانیوں 13 باب 18 اور 19 دو آیات. ہمارے واسطے دعا کرو کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا دل صاف ہے اور ہم ہر بات میں نیکی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. میں تمہیں یہ کام کرنے کی اس لیے اور بھی نصیحت کرتا ہوں کہ میں جلد تمہارے پاس پھر آنے پاؤں. ہاللیلویہ. تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبرانیوں کے خط اور مقدس پالوس رسول میں ملان پایا جاتا ہے. مقدس پالوس رسول کو عبرانی میں ہم راو شاول بھی کہتے ہیں اور ربائی شاول بھی کہتے ہیں. اچھا، اسی طرح دوسری ویڈیو میں جس میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ دو ایسے پوائنٹس تھے جن پہ ہم مزید وضاحت اور اسے مزید ترتیب کے ساتھ پیش کرنا چاہتے ہیں. اس میں دوسرا پوائنٹ تھا جو اس دوسری ویڈیو کا 20واں پوائنٹ ہے. 20ویں پوائنٹ میں پالوس رسول یسوع کو یہوہ مجسم مانتا ہے. پالوس رسول یسوع کو یہوہ مجسم مانتا ہے. کہتا ہے کہ جو فخر کرے خداوند پر کرے. خداوند کی روح کا کوئی مشیر نہیں ہے، اور یہ کہ خداوند کے برس کبھی ختم نہ ہوں گے، یعنی وہ یکساں ہیں. یوئیل 22 باب 32 آیت. اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا، کیونکہ کوہ سیون اور یروشلم میں جیسا خداوند نے فرمایا ہے بچ نکلنے والے ہوں گے، اور باقی لوگوں میں وہ جن کو خداوند بلاتا ہے. اور پھر دیکھیں یرمیہ 9 باب 24 آیت. لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت و عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں، کیونکہ میری خوشنودی انہی باتوں میں ہے، خداوند فرماتا ہے. یسایہ 40 باب 13 آیت. کس نے خداوند کی روح کی ہدایت کی یا اس کا مشیر ہو کر اسے سکھایا؟ پہلا کرنتھیوں پہلا باب اور اس کی 31 آیت. تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے. پہلا کرنتھیوں 2 باب 16 آیت. خداوند کی عقل کو کس نے جانا کہ اس کو تعلیم دے سکے، مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے. ہاللیلویہ. اچھا، یہاں پہ آپ بڑی وضاحت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں جو والا جات آپ کے سامنے ہم نے پڑھے ہیں. تناخ سے بھی پڑھے ہیں، جسے عام طور پہ اردو میں پرانا عہد نامہ کہا جاتا ہے، کہ پالوس رسول یسوع کو یہوہ مجسم مانتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جو فخر کرے خداوند پر کرے. خداوند کی روح کا کوئی مشیر نہیں ہے، اور یہ کہ خداوند کے برس کبھی ختم نہ ہوں گے، یعنی وہ یکساں ہیں. اور یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ عبرانیوں کے خط میں بھی لکھی جاتی ہے. عبرانیوں پہلا باب 12 آیت. تو انہیں چادر کی طرح لپیٹے گا اور وہ پوشاک کی طرح بدل جائیں گے، مگر تو وہی ہے اور تیرے برس ختم نہ ہوں گے. ہاللیلویہ. عبرانیوں 13 باب 8 آیت. یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے. تو یہاں پہ آپ کلیئر دیکھ رہے ہیں کہ پالوس رسول خداوند یسوع المسیح کو یکساں کہتا ہے، اور یکساں جو ہے وہ یہوہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے. اور اسی طرح آپ یوئیل نبی کی کتاب میں 22 باب اور 32 آیت میں دیکھتے ہیں کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا. تو یہاں پہ پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی تھی کہ خداوند جو ترجمہ ہے وہ یہوہ کا ہے. تو صاف لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی یہوہ کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. تو خداوند یسوع المسیح ہی یہوہ ہے جو یہودی بدن میں ظاہر ہوا ہے، اور اسی کا نام لینے سے ہم نجات پاتے ہیں. اور یہ حوالہ جات جو انبیاء کی کتب میں سے ہیں وہ پالوس رسول اپنے خطوط میں دہراتا ہے، ان کا اقتباس کرتا ہے. عبرانیوں کے نام خط کی شہادتوں میں آگے بڑھتے ہیں. آج کی جو تیسری ویڈیو ہے اس کا پہلا پوائنٹ ہے، پالوس رسول اپنے خطوط میں خدا کو اطمینان کا چشمہ کہتا ہے. رومیو 15 باب 33 آیت. خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے تم سب کے ساتھ رہے، آمین. رومیو 16 باب 20 آیت. اور خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچلوا دے گا. ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تم پر ہوتا رہے. فلپیوں 4 باب 9 آیت.
जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी उन पर अमल किया करो, तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। पहला थस्सलुनीकियों 5 बाब 23 आयत। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदाम यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। अबरानियों 13 बाब 20 आयत। अब खुदा इत्मीनान का चश्मा जो भेड़ों के बड़े चरवाहे यानी हमारे खुदावन यस्सु को अब्दी अहद के खून के बायस मुर्दों में से जिंदा करके उठा लाया। अब आप अजीजों ये बात बड़ी वजह से देख रहे हैं कि खुदावन इत्मीनान का चश्मा है, खुदा इत्मीनान का चश्मा है। ये बात पौलुस रसूल के खतूत में कॉमन है और यही बात अबरानियों के खत में 13 बाब और उसकी 20 आयत में लिखी हुई है। दूसरा पॉइंट है जी, चर्च ऑफ रोम की तरफ से अबरानियों के नाम खत पर तमाम तर मुखालफत और बहस के बावजूद 1611 के किंग जेम्स वर्जन में अबरानियों के नाम खत आज तक मौजूद है। दूसरा पॉइंट ये है कि चर्च ऑफ रोम ने जब अबरानियों के नाम खत की मुखालफत की तो उसकी सारी मुखालफत के बावजूद और तमाम बहस के बावजूद और जो कैनन सामने आया, जो उस वक्त कैनन कलीसिया के पास कुतुब मौजूद थी, उनको जब कैननाइज किया गया तो पौलुस रसूल का खत जो अबरानियों के नाम है वो नहीं निकाला जा सका और 1611 की किंग जेम्स वर्जन में ये मौजूद है और बाकी भी जितने भी वर्जन हैं या तराजम हैं जिनको कहते उनमें आज तक मौजूद है। हालेलुया। पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 3 क्या है कि खत रोम अतालिया से लिखा गया। यह भी बड़ा अहम पॉइंट है कि अबरानियों के नाम जो खत लिखा गया है वो इटली से लिखा गया है, अतालिया से लिखा गया है, रोम से लिखा गया है। तो खत को लिखने वाले का रोम में मौजूद होना लाजम है। तो इसके लिए आप देखते हैं कि पौलुस रसूल रोम में मौजूद है। अमाल 28 बाब 16 आयत। जब हम रोमा में पहुंचे तो पौलुस को इजाजत हुई कि अकेला उस सिपाही के साथ रहे जो उस पर पहरा देता था। हालेलुया। इसके साथ आप देखेंगे अमाल 22 बाब 25 और 26 दो आयत। जब उन्होंने उसे तस्मों से बांध लिया तो पौलुस ने उस सूबादार से जो पास खड़ा था कहा, क्या तुम्हें रवा है कि एक रोमी आदमी के कोड़े मारो और वो भी कसूर साबित किए बगैर? सूबादार ये सुनकर पलटन के सरदार के पास गया और उसे खबर देकर कहा कि तू क्या करता है, ये तो रोमी आदमी है। हालेलुया। और अब्रानियों 13 बाब 24 आयत। तुमको हर नेक बात में कामिल करे ताकि तुम उसकी मर्जी पूरी करो, जो कुछ उसके नज़दीक पसंदीदा है यीशु मसीह के वसीले से हमें पैदा करे, जिसकी तमजीद अब्दुल-बाद होती रहे। आमीन। अब्रानियों 13 बाब 24 आयत। अपने सब पेशवाओं और सब मुकद्दसों से सलाम कहो, अतालिया वाले तुम्हें सलाम कहते हैं। हालेलुया। ये बात बड़ी वजाहत के साथ साबित है कि खत जो अबरानियों के नाम लिखा गया है अबरानी में लिखा गया और ये अतालिया से लिखा गया। तो पौलुस रसूल अतालिया में मौजूद है। इसके दो हवाले हमने पढ़े हैं अमाल से। अभी चौथा पॉइंट ये है, अगर बिलफर्ज अबरानियों के नाम खत किसी और ने लिखा तो फिर पौलुस रसूल के बारे में एक ही खत के मतन में इस कदर कसरत से शहादतें मिलना
ممکن نہیں، جیسا کہ عبرانیوں کے خط میں پالوس رسول کے اس خط کا مصنف ہونے کی شہادتیں متن میں موجود ہیں۔ عبرانیوں کے نام خط جو ہے اس کے اندر شہادتیں موجود ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور پچھلی 2 ویڈیوز میں بھی پیش کر رہے ہیں کہ اس کا مصنف پالوس رسول خود ہی ہے۔ اور 5واں پوائنٹ ہے، پالوس رسول اپنے خطوط میں عدالت کے ہولناک انتظار اور غضبناک آتش اور ابدی ہلاکت کی بات کرتا ہے۔ دوسرا تھسلنیکیوں پہلا باب 8 آیت۔ اور جو خدا کو نہیں پہچانتے اور ہمارے خداوند یسوع کی خوشخبری کو نہیں مانتے ان سے بدلہ لے گا۔ رومیو 2 باب 8 آیت۔ مگر جو تفرقہ انداز اور حق کے نہ ماننے والے بلکہ ناراستی کے ماننے والے ہیں ان پر غضب اور قہر ہوگا۔ عبرانیوں 10 باب 27 آیت۔ ہاں، عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی۔ عبرانیوں 12 باب 29 آیت۔ کیونکہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مماثلت پالوس رسول کے خطوط میں عبرانیوں کے نام خط کے ساتھ پائی جاتی ہے، اور پالوس رسول اپنے خطوط میں عدالت کے ہولناک انتظار اور غضبناک آتش اور ابدی ہلاکت کی باتیں کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اچھا، اس کے بعد 6واں پوائنٹ ہے جی، غیر اقوام سے آنے والے عبرانیوں کے نام خط کی زبان کو سمجھنے اور لکھنے کے ہرگز اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ یہ بات ہے کہ جو غیر قوم میں سے لوگ آئے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ عبرانیوں کے نام جو خط ہے وہ کسی ایسے شخص نے لکھا جس کا تعلق غیر قوم سے تھا، کیونکہ غیر قوم سے آنے والے عبرانیوں کے نام خط کی زبان کو سمجھنے اور لکھنے کی ہرگز اہلیت نہیں رکھتے تھے، کیونکہ عبرانیوں کے نام خط جو ہے وہ عبرانی میں لکھا گیا، اور اس کی اسرائیلی تاریخ ہے، اور اسرائیلی جو نبوتیں ہیں اور اسرائیلی جو کتب ہے، جو ان کی روایات ہے، ان سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ جو غیر قوم سے آنے والا اس کا واقف کار نہیں ہو سکتا۔ عبرانیوں کے نام خط اسرائیل ہی میں موجود عبرانی کلیسیا کو لکھا گیا۔ اور اس کے ساتھ 7واں پوائنٹ ہے، ایک اور نشان یہ ہے کہ پالوس رسول اپنے خطوط میں استثناء 32 باب اور اس کی 35 آیت سے اپنے خطوط میں اقتباس کرتا ہے کہ انتقام لینا میرا کام ہے۔ رومیو 12 باب 19 آیت۔ اے عزیزو، اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ رومیو 13 باب 4 آیت۔ کیونکہ وہ تیری بہتری کے لیے خدا کا خادم ہے، لیکن اگر تو بدی کرے تو ڈر، کیونکہ وہ تلوار بے فائدہ لیے ہوئے نہیں، اور خدا کا خادم ہے کہ اس کے غضب کے موافق بدکار کو سزا دیتا ہے۔ پہلا تھسلنیکیوں 4 باب 6 آیت۔ اور کوئی شخص اپنے بھائی کے ساتھ اس امر میں زیادتی اور دغا نہ کرے، کیونکہ خداوند ان سب کاموں کا بدلہ لینے والا ہے، چنانچہ ہم نے پہلے بھی تم کو تنبیہ کر کے جتا دیا تھا۔ عبرانیوں 30 باب اور اس کی معاف کیجیے گا، مجھے لگتا ہے ذرا غلطی ہوئی ہے، عبرانیوں 10 باب اور 30 آیت۔ کیونکہ اسے ہم جانتے ہیں جس نے فرمایا کہ انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا، اور پھر یہ کہ خداوند اپنی امت کی عدالت کرے گا۔ عبرانیوں 13 باب 21 آیت۔ تم کو ہر نیک بات میں کامل کرے تاکہ تم اس کی مرضی پوری کرو، اور جو کچھ اس کے نزدیک پسندیدہ ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم میں پیدا کرے، جس کی تمجید عبدالآباد ہوتی رہے۔ آمین۔ یہاں پہ بھی جو ہم نے آپ کے سامنے حوالہ جات پڑھے ہیں، جن میں عبرانیوں 10 باب 30 آیت بھی ہم نے پڑھی ہے، اور دوسرے خطوط جو پالوس رسول نے لکھے ہیں ان میں سے بھی پڑھا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انتقام لینا میرا کام ہے۔ یہ پالوس رسول اپنے خطوط میں اس بات کو دہراتا ہے، اور یہ استثناء 32 باب 35 آیت سے اس کا اقتباس کرتا ہے۔ اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ 8واں پوائنٹ ہے، پالوس رسول اپنے خطوط میں آسمانی بلاہٹ کا ذکر کرتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب 49 آیت۔
اور جس طرح ہم اس خاکی کی صورت میں پر ہوئے اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے۔ دوسرا کرنتھیوں 5 باب اس کی پہلی 2 آیات۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا خیمہ کا گھر جو زمین پر ہے گرایا جائے گا تو ہم کو خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی ہے۔ چنانچہ ہم اس میں کراہتے ہیں اور بڑی آرزو رکھتے ہیں کہ اپنے آسمانی گھر سے ملبس ہو جائیں۔ افسیوں پہلا باب 3 آیت۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ ہاللیلویا۔ افسیوں 2 باب 6 آیت۔ اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا۔ ہاللیلویا۔ فلپیوں 3 باب 20 آیت۔ مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں۔ دوسرا تیموتھیوس 4 باب 18 آیت۔ خداوند مجھے ہر ایک برے کام سے چھڑائے گا اور اپنی آسمانی بادشاہی میں صحیح سلامت پہنچا دے گا۔ اس کی تمجید عبدالآباد ہوتی رہے، آمین۔ اور دیکھیں عبرانیوں 3 باب اس کی پہلی آیت۔ پس اے پاک بھائیو، تم جو آسمانی بلاوے میں شریک ہو اس رسول اور سردار کاہن یسوع پر غور کرو جس کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ عبرانیوں 3 باب 11 آیت۔ مگر حقیقت میں وہ ایک بہتر یعنی آسمانی ملک کے مشتاق تھے، اس لیے خدا ان سے یعنی ان کا خدا کہلانے سے شرمایا نہیں، چنانچہ اس نے ان کے لیے ایک شہر تیار کیا۔ ہاللیلویا۔ یہ تھا عبرانیوں 11 باب اور اس کی 16 آیت۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں عبرانیوں 12 باب اور اس کی 22 آیت۔ بلکہ تم سیون کے پہاڑ اور زندہ خدا کے شہر یعنی آسمانی یروشلم کے پاس اور لاکھوں فرشتوں ہاللیلویا۔ اچھا، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں عبرانیوں 12 باب 22 آیت خود۔ اس میں آپ دیکھیں کہ آسمانی مقاموں کی، آسمانی بلاہٹ کی واضح طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بات کی جاتی ہے، اور پولس رسول کے تمام خطوط میں جن کے ہم نے حوالے یہاں پہ پڑھے ہیں ان میں یہ بات کامن پائی جاتی ہے۔ اور یہاں سے ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، جو پچھلی 2 ویڈیوز میں بھی ہم نے کہا اور ابھی بھی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پولس رسول کے خطوط اور عبرانیوں کے نام خط میں ملان پایا جاتا ہے، یعنی جو رائٹنگ سٹائل ہے وہ ایک جیسا ہی ہے۔ ہاللیلویا۔ پوائنٹ نمبر 9، عبرانیوں کے نام خط میں ہم عبرانی بائبل مقدس یعنی تناخ سے مسیح کے بارے میں تعلیمات یعنی ٹیچنگز، نبوتوں یعنی پروفیسیز، حقائق، فیکٹس اور اسرائیلی قدیمی روایات ٹریڈیشنز اور بحر الکائل کے صحائف ڈیڈ سی سکرولز کو یکجا دیکھتے ہیں۔ میں جو آپ کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عبرانیوں کے نام خط میں ہم عبرانی بائبل مقدس یعنی تناخ سے مسیح کے بارے میں تعلیمات، نبوتوں، حقائق اور اسرائیلی قدیمی روایات اور بحر الکائل کے صحائف یعنی ڈیڈ سی سکرولز کو یکجا دیکھتے ہیں۔ تو یہ بڑی واضح بات ہے کہ پولس رسول کے علاوہ کون شخص ہے، اگر کوئی وہ غیر قوم سے ہے، کہ جو ان تمام باتوں سے واقف ہے اور پھر ان کی تصحیح سے واقف ہے۔ تو یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ عبرانیوں کے نام جو خط ہے وہ راب شاول یعنی پولس رسول ہی نے لکھا، جو کہ بذات خود ایک واضح نشان ہے کہ عبرانیوں کے نام خط پولس رسول ہی نے لکھا۔ 10واں پوائنٹ ہے، پولس رسول خود بھی روم میں قید رہا اور اپنے خطوط میں قیدیوں کے ساتھ ہمدردی کا اکثر ذکر کرتا ہے۔ اس کے لیے آپ دیکھیں فلپیوں 1 باب 7 آیت۔ چنانچہ واجب ہے کہ میں تم سب کی بابت ایسا ہی خیال کروں، کیونکہ تم میں میرے دل میں رہتے ہو اور میری قید اور خوشخبری کی جواب دہی اور ثبوت میں تم سب میرے ساتھ فضل میں شریک ہو۔ افسیوں 3 باب 1 آیت۔
اسی سبب سے میں پولس تم غیر قوم والوں کی خاطر مسیح یسوع کا قیدی ہوں، دوسرا تیموتھیوس 2:9 جس کے لیے میں بدکار کی طرح دکھ اٹھاتا ہوں، یہاں تک کہ قید ہوں، مگر خدا کا کلام قید نہیں۔ اور یہی باتیں آپ دیکھیں کہ عبرانیوں کے نام خط میں پالوس دہراتا ہے۔ عبرانیوں 10:34 چنانچہ تم نے قیدیوں کی ہمدردی بھی کی اور اپنے مال کا لٹ جانا بھی خوشی سے منظور کیا، یہ جان کر کہ تمہارے پاس ایک بہتر اور دائمی ملکیت ہے۔ عبرانیوں 13:3 قیدیوں کو اس طرح یاد رکھو کہ گویا تم ان کے ساتھ قید ہو، اور جن کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے ان کو بھی یہ سمجھ کر یاد رکھو کہ ہم بھی جسم رکھتے ہیں۔ 11واں پوائنٹ، ایک اور واضح نشان یہ بھی ہے کہ تیموتھیوس کا نام صرف اور صرف پالوس رسول کے خطوط ہی میں پایا جاتا ہے۔ تیموتھیوس کا جو نام ہے وہ صرف اور صرف پالوس رسول کے خطوط ہی میں پایا جاتا ہے۔ یہ بھی اس بات کی واضح نشانی ہے یا نشان ہے، علامت ہے کہ عبرانیوں کے نام خط پالوس رسول ہی نے لکھا، اور عبرانیوں کے نام خط 100% الہامی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر 12واں پوائنٹ ہے، عبرانیوں کے نام خط پالوس رسول ہی نے لکھا، اور اس کا ایک اور واضح نشان یہ بھی ہے کہ مصنف اطالیہ روم کا رہنے والا ہے، خود بھی قید میں رہا ہے، اور اس کا ساتھی تیموتھیوس بھی قید سے رہا ہونے والا ہے۔ مصنف ناصری یہودی اور اسرائیلی عبرانی ہے، مسیح کے بارے میں بائبلی اور اسرائیلی تعلیمات سے پوری طرح واقف ہے، ان کا بہترین تجزیہ پیش کرتا ہے، اور اسرائیلی اور یہودی علم التشریح اور تفسیر کا ماہر ہے۔ کیا پالوس رسول کے علاوہ یہ تمام تر خوبیاں کسی دوسرے ایک شخص میں پوری ہو سکتی ہیں؟ جواب ہے نہیں، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں۔ 13واں پوائنٹ ہے جی، پطرس رسول جو مختونوں کا رسول ہے، اپنے دوسرے خط میں گواہی دیتا ہے کہ پالوس رسول نے بھی تمہیں لکھا۔ جب پطرس رسول جو ہے وہ یہودیوں کو خطوط لکھ رہا ہے تو دوسرے خط میں اس بات کی گواہی ملتی ہے کہ پطرس رسول بھی یہودیوں کو یہ لکھ رہا ہے کہ پالوس رسول نے بھی تمہیں لکھا۔ تو پہلے تو یہ دیکھیں آپ غلطیوں 2:7 سے لے کر 9ویں آیت تک۔ لیکن برعکس اس کے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جس طرح مختونوں کو خوشخبری دینے کا کام پطرس کے سپرد ہوا، اسی طرح نامختونوں کو سنانا اس کے سپرد ہوا، کیونکہ جس نے مختونوں کی رسالت کے لیے پطرس میں اثر پیدا کیا، اسی نے غیر قوموں کے لیے مجھ میں بھی اثر پیدا کیا۔ اور جب انہوں نے اس توفیق کو معلوم کیا جو مجھے ملی تھی، تو یعقوب اور کیفا اور یوحنا نے، جو کلیسیا کے رکن سمجھے جاتے تھے، مجھے اور برناباس کو دائنا ہاتھ دے کر شریک کر لیا، تاکہ ہم غیر قوموں کے پاس جائیں اور وہ مختونوں کے پاس۔ ہاللیلویہ۔ تو یہاں پہ بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پطرس رسول کی جو ذمہ داری تھی وہ مختونوں کو تعلیم دینا تھا اور انہیں سکھانا تھا، اور انہی کو وہ خطوط لکھتا ہے۔ تو یہاں پہ دوسرا پطرس 3:15 میں آپ دیکھیں پطرس رسول کی گواہی کیا ہے۔ اور ہمارے خداوند کے تحمل کو نجات سمجھو، چنانچہ ہمارے پیارے بھائی پولس نے بھی اس حکمت کے موافق جو اسے عنایت ہوئی تمہیں یہی لکھا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور 14واں پوائنٹ ہے، پالوس رسول عبرانیوں کا عبرانی، ناصری یہودی اور اس دور کے بہترین اسرائیلی استاد گملییل کا شاگرد تھا۔ گملییل کا نام آج تک اسرائیل کے نامور استادوں کی فہرست میں شامل ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور 15واں پوائنٹ ہے، پالوس رسول توریت، نبیوں اور صحیفوں سے یسوع کی خوشخبری کی بات کرتا ہے۔ پالوس رسول توریت، نبیوں اور صحیفوں سے یسوع کی خوشخبری کی بات کرتا ہے۔
اپنے باپ دادا کا ذکر کرتا ہے. جب خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کی بات پالوس رسول کرتا ہے تو پالوس رسول اپنے باپ دادا کا بھی ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر میں خدا نے خدا کے بیٹے کی معرفت کلام کیا. اعمال 28 باب 23 آیت. اور وہ اس سے ایک دن ٹھہرا کر کثرت سے اس کے ہاں جمع ہوئے، اور وہ خدا کی بادشاہی کی گواہی دے کر اور موسیٰ کی تورات اور نبیوں کے صحیفوں سے یسوع کی بابت سمجھا کر صبح سے شام تک ان سے بیان کرتا رہا. اعمال 13 باب 32 آیت. اور ہم تم کو اس وعدے کے بارے میں جو باپ دادا سے کیا گیا تھا یہ خوشخبری دیتے ہیں. اعمال 26 باب 6 آیت. اور اب اس وعدہ کی امید کے سبب سے مجھ پر مقدمہ ہو رہا ہے جو خدا نے ہمارے باپ دادا سے کیا تھا. یہی باتیں پالوس رسول عبرانیوں پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں دہراتا ہے. اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بہ طرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے. آمین آمین ہاللیلویہ. تو یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ باپ دادا کا ذکر پالوس رسول کے خطوط میں اور پھر عبرانیوں کے خط میں بھی موجود ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ عبرانیوں کے خط کا جو طرز تحریر ہے وہ پالوس رسول ہی کا ہے. ہاللیلویہ. ابھی 16واں پوائنٹ ہے. ایک نشان یہ بھی ہے کہ پالوس رسول بیان کرتا ہے کہ مسیح خدا کی ذات کا نقش اور خدا کی صورت ہے، اور مسیح نے افضل نام پایا ہے. اس کے لیے آپ دیکھیں 2 کرنتھیوں 4 باب 4 آیت. یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے. فلپیوں 2 باب 8 اور 9 2 آیات. اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. افسیوں پہلا باب 20 اور 21 آیت. جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا، اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا، جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا. ہاللیلویہ. اور یہی بات آپ دیکھتے ہیں عبرانیوں پہلا باب 3 اور 4 2 آیات میں. وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا، اور فرشتوں سے اس قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراث میں ان سے افضل نام پایا. ہاللیلویہ. 17واں پوائنٹ. یسوع گوشت اور خون میں شریک ہوا اور اپنی موت سے ابلیس اور موت پر فتح پائی. یہ بھی ایک اور واضح نشان ہے کہ عبرانیوں کے نام خط پالوس رسول ہی نے لکھا ہے. پہلا تیموتھیوس 3 باب 16 آیت. اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید بڑا ہے، یعنی وہ جو جسم میں ظاہر ہوا اور روح میں راست باز ٹھہرا اور فرشتوں کو دکھائی دیا، اور غیر قوموں میں اس کی منادی ہوئی اور دنیا میں اس پر ایمان لائے اور جلال میں اوپر اٹھایا گیا. پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 54 آیت سے لے کے 57 آیات تک. اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا، تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی. اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ موت کا ڈنگ گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم کو فتح بخشتا ہے. ہاللیلویہ. کلسیوں 2 باب 15 آیت. اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کو بربلا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا. رومیو 14 باب 9 آیت. کیونکہ مسیح اس لیے موا اور زندہ ہوا کہ مردوں اور زندوں دونوں کا خداوند ہو. آمین. عبرانیوں 2 باب 14 آیت. پس جس صورت میں
کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا تاکہ موت کے وسیلے سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دے۔ ہاللویا۔ یہاں پہ جو 17 پوائنٹ ہے اس میں آپ بڑی وضاحت کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کتنا ملان ہے، کتنی مماثلت ہے پالوس رسول کے جو خطوط ہیں ان میں اور پھر عبرانیوں کے خط میں باقی باتوں کے درمیان۔ ہاللویا۔ 17 پوائنٹ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ یسوع گوشت اور خون میں شریک ہوا اور اپنی موت سے ابلیس اور موت پر فتح پائی۔ یہ بھی ایک اور واضح نشان ہے کہ عبرانیوں کے نام خط پالوس رسول یعنی راو شاول ہی نے لکھا ہے۔ 18واں پوائنٹ ہے، ایک نشان یہ بھی ہے کہ پالوس رسول ہیکل کے آسمانی نمونہ اور زمینی خیمہ کے عکس ہونے کا اقتباس کرتا ہے۔ یہ اقتباس پرانے عہد نامے سے ہے، خروج 25:40 ہے۔ اور دیکھ تو ان کو ٹھیک ان کے نمونہ کے مطابق جو تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا ہے بنانا۔ ہاللویا۔ اور یہی بات آپ دیکھتے ہیں کلسیوں 2:17 ہے۔ کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں۔ اور عبرانیوں 8:5 ہے۔ جو آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس کی خدمت کرتے ہیں، چنانچہ جب موسیٰ خیمہ بنانے کو تھا تو اسے یہ ہدایت ہوئی کہ دیکھ جو نمونہ تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا ہے اسی کے مطابق سب چیزیں بنانا۔ ہاللویا۔ یہاں پہ یہ بات بڑی واضح ہے کہ جو زمینی خیمہ ہے یعنی جو لاوی کی کہانت ہے وہ آسمانی کہانت کا عکس ہے۔ جب عکس موجود ہے تو اصل کا ہونا لازم ہے، تو اس لیے آسمانی کہانت بھی موجود ہے جس کا زمین پر عکس لاوی کی کہانت ہے، اور خداوند یسوع المسیح آسمانی کہانت کا سردار کاہن ہے جسے ملک صدق سالم کا بادشاہ کہتے ہیں۔ ہاللویا۔ اس پر مزید تفصیلات ابھی آگے ہم دیکھیں گے، جو اس کے بعد ہم ویڈیوز بنائیں گے ان میں۔ 19واں پوائنٹ کیا ہے؟ خداوند یسوع المسیح کے دشمن اس کے پاؤں تلے کی چوکی ہیں، اور یہ بات بھی پالوس رسول اپنے خطوط میں دہراتا ہے۔ دیکھیں جی، پہلا کرنتھیوں 15:25 ہے۔ کیونکہ جب تک کہ وہ سب دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے نہ لے آئے اس کو بادشاہی کرنا ضرور ہے۔ ہاں جی، عبرانیوں 10:12 اور 13 دو آیات۔ پس جب کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے۔ تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ ہاللویا۔ 20واں پوائنٹ ہے جی، ایک مزید نشان یہ بھی ہے کہ نصیحت کے کلام کی بات پالوس رسول کرتا ہے۔ اس کے لیے آپ دیکھیں رومیو 12 باب اور اس کی 8ویں آیت۔ اور اگر نہ سہے ہو تو نصیحت میں خیرات بانٹنے والا سخاوت سے بانٹے، پیشوا سرگرمی سے پیشوائی کرے، رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے۔ پہلا کرنتھیوں 14:3 ہے۔ لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کہتا ہے۔ اچھا، آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ بھی پالوس رسول اپنے خطوط میں نصیحت کی بات کرتا ہے، اور یہی بات آپ عبرانیوں 13:22 آیت میں دیکھتے ہیں۔ اے بھائیو، میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ اس نصیحت کے کلام کی برداشت کرو، کیونکہ میں نے تمہیں مختصر طور پر لکھا ہے۔ آمین۔ ہاللویا۔ بارک یا شام شیخ عزیزو، آج بھی ہم نے 20 پوائنٹس، جو تیسری ویڈیو ہے عبرانیوں کے نام خط پالوس رسول ہی نے لکھا کے موضوع پر آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ تو بڑی ہمارے پاس شہادتیں ہیں جس سے ہمیں یہ بڑی وضاحت کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ عبرانیوں کے نام خط جو ہے وہ پالوس رسول ہی نے لکھا ہے، اور یہ 100% الہامی ہے۔ یہ سٹڈی، یہ مطالعہ ابھی جاری ہے۔ بارک یا شام شیخ، ہاللویا، شالوم علیکم۔